अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम उस अपने सीरत जो क़ससुन नबिय्यीन और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को, उनके टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट तीसरा जो इसमें लेक्चर है वो देखेंगे। और इसके साथ साथ उम्मीद है आपकी ग्रामर की, उसमें तरकीब, उसमें अल्फाज की पहचान ये भी बढ़ रही होगी, और उसके साथ साथ दिलचस्पी भी होगी कि यकीनन क़ससुन नबिय्यीन है, यानी इतने दिलचस्प वाक़यात हैं और हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए, दीन को समझने के लिए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक़ जो सीरत के मुख्तसर यानी मालूमात हैं वो भी आपको मिलेंगी, मुझे भी साथ रिवीजन होंगे। तो मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हुए जिसमें कहा गया कि जी मज़ीद ज़्यादा गहरी तरकीब की जाए। भाई बात यह है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग हैं, उसमें सैकड़ों लोग हैं, और मैं एक ऐसी तरकीब करता हूँ या उस अंदाज से पढ़ाना चाहता हूँ कि वो सब के लिए आम फहम हो, हर आदमी, हर लेवल का स्टूडेंट उसको समझ सके। जब आप बुनियादी बातें समझ जाते हैं तो उससे मज़ीद आगे बढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती, वो फिर आप उसमें कर सकते हैं, ख़ुद ही कर सकते हैं। तो मैं तो बेसिकली कर रहा हूँ गाइड आपको, उसके बाद मज़ीद आप ख़ुद अपने माशाल्लाह उस काम को बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे पास क़ससुन नबिय्यीन में जो टॉपिक है वो है नसीहतु इब्राहीम। नसीहतु इब्राहीम मुरक्कब इज़ाफ़ी है। नसीहत को कहते हैं, ये लफ्ज़ हमारे लिए कोई नया नहीं है, जाना पहचाना उर्दू का लफ्ज़ है। नसीहतु इब्राहीम, नसीहतुन से ये हो गया नसीहतु, और इब्राहीम ये जो है मजरूर है मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से। आगे आइए, वकाना इब्राहीम यक़ूलु लिवालिदिही। अब ये काना बार बार रिपीट हो रहा है। काना इब्राहीम, इब्राहीम इस्मु काना हालत रफ़ा में, ये अब काना की ख़बर है। यक़ूलु लिवालिदिही, और ये बात जहन में रख लीजिए कि काला यक़ूलु ये लाम के साथ आया करता है जब किसी से बात की जाती है। वालिदिही, वालिदुहु उसका वालिद, वालिदिही उनके वालिद। सो लाम हरफ जर, मुज़ाफ़ इलैह जो है वो मुज़ाफ़ मजरूर हो गया और ये बन गया मुतअल्लिक़ फ़िल यक़ूलु। यक़ूलु का फ़ाइल हुआ जो रिवर्ट हो रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हुआ, और यक़ूलु का जो मादा है वो है काफ वाव लाम, मशहूर तरीन का जो मशहूर है, उसके बाद ये नून बाप से है, क़ाला यक़ूलु। उसके बाद नेक्स्ट जुमला है, वो क्या कहा करते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से, कहा करते थे या अबी। अब देखें, या हरफ निदा और अबी, अबू, अबा, अबी। मैंने आपको अस्माए खमसा पढ़ाए थे, जब ये इस्तेमाल होते हैं मुज़ाफ़ के तौर पर, अबू, अखू, फमू, सोजू, इस तरह से। सो अबू से ये बेसिकली था अबूया, ये असल में था अबूया। अभी भी अरब बोलते हैं इस तरह से, अबूया मेरे वालिद। सो ये या मुतकल्लिम की वजह से वो वाव ड्रॉप हो गया तो वो बन गया अबी। सो अबुन से अबी या अबी। सो ये जो यहाँ पे अबुन है ये हालत नसब में है, चूँकि ये मुज़ाफ़ है और ये मुनादा है या का, या अबी, ए मेरे वालिद। लिमाज़ा, अब ये लिमाज़ा और लिमा, ये बात याद रख लीजिए, लिमाज़ा और लिमा ये दोनों एक ही बातें हैं, ये दोनों एक ही मानी में आते हैं, लिमा और लिमाज़ा। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों, क्यों। लिमाज़ा तअबुदु हाज़िहिल अस्नामा, अबदा यअबुदु ऐन बाब बा दाल मादा बाबे नून से, अबदा यअबुदु। अब तअबुदु चूँकि पीछे हरफ निदा है तो मुखातिब होगा आगे जिसको पुकारा जा रहा है, ए मेरे अब्बा। लिमाज़ा ये इस्तिफ़हाम हो गया, क्वेश्चन है। तअबुदु हाज़िहिल अस्नामा, अंता इसका फ़ाइल, फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, अंता इसका फ़ाइल, फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर। लिमाज़ा तअबुदु, आप क्यों इबादत करते हैं, हाज़िहिल अस्नामा, ये पूरा मुरक्कब इशारी, ये मफ़ऊल बिही हो गया और ये दोनों मंसूब हैं। हाज़िही मंसूब हुआ है तो अल अस्नाम मंसूब हुआ है, और अल अस्नाम जमा मुकस्सर है, ये बात आ चुकी है पहले। अब ये कुछ एक जैसे जुमले रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं मुख्तसरन बताता चलूँगा। वह या अबी, सेम, ए मेरे अब्बा जान। लिमाज़ा फिर वही हर्फ इस्तिफ़हाम है, क्यों।
تسجدو، اب یہاں پہ تعبدو تھا، یہ تسجدو ہو گیا، اور یہ سین جیم دال باب نون سے پہلے استعمال ہو چکا جو ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں. سو تسجدو فعل مضارع مخاطب کا صیغہ، انت فاعل، لماذا تسجدو آپ کیوں عبادت کرتے ہیں. اب یہ بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جو فعل مضارع ہے یہ سین جین دال جو مادہ ہے سجدہ کا، یہ لام پریپوزیشن سے آتا ہے. تو اب دیکھ لیں یہاں پہ آپ یہ دونوں مجرور ہو گیا، کیونکہ اشارہ مجرور ہوا تو مشار الیہ خود ہی مجرور ہو گیا، وہ اس کو فالو کر لیتا ہے. سو حاضی ہی کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ غیر مقصر کی جمع ہے. یا ابی لماذا تسجدوا لهذه الاصنام، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں. پھر ویا ابی لماذا تسأل هذه الاصنام، اب هذه الاصنام یہاں پہ مس پرنٹ ہے، بیسیکلی یہ ہونا چاہیے هذه الاصنام، یہ یہاں پہ غلطی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ منصوب ہوگا. چونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ کسی بھی صورت، دو صورتیں ہیں عربی میں مجرور ہونے کی، حرف جر آئے یا مضاف الیہ بنے. اب دیکھیں یہاں نہ تو کوئی پیچھے حرف جر ہے اور نہ ہی کوئی مضاف الیہ کی سچویشن ہے. تو وہی بات ہے، اے ہمارے ابا جان، اے میرے ابا جان، لماذا تسألو، سین حمزہ لام مادہ باب فا سے، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، لماذا تسألو هذه الاصنام، یہ مضاف الیہ یہ مرکب اشاری جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تسأل کا یہ منصوب ہے. لماذا تسألو هذه الاصنام، آپ ان بتوں سے سوال کیوں کرتے ہیں. سوال کرنے سے مراد مانگنا ان سے، آپ کیوں ان سے مانگتے ہیں. آگے جملہ آ رہا ہے ان هذه الاصنام. اب دیکھیں یہ پھر وہی، چونکہ یہ مرکب اشاری پورا اسم و انہ ہے، اب پورے کا پورا یہ نصب ہے، ہاذہ بھی نصب ہے اور اسنام بھی. ان هذه الاصنام یہ ہو گیا اسم و انہ، اور یہاں سے ہے لا تتکلموا خبر ایک، ولا تسمعوا یہ دو خبریں ہو گئیں، یہ دو، ایک اور دو خبریں ہو گئیں انہ کی. لا نفی کا، تتکلموا، تکلم یتکلم، فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ. کیوں؟ کیونکہ اسنام غیر عاقل کی جمع ہے. لا تتکلموا وہ نہیں بات کرتے، ولا تسمعوا ولا تسمعوا اور وہ نہیں سنتے. سو اس کا جو بیسیکلی ہیا اس کا فاعل ہے فعل مضارع میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس کا بھی ہیا فاعل جو کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ الاسنام کو. اگلے جملے میں آئیے. سو اس کا کاف لام میم مادہ باب تفاعل، سین میم عین مادہ باب سمع، اس کا باب ہو گیا سمع، اس کا تفاعل باب تفاعل. سو آگے دیکھیے وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، پھر انہ حرف تاکید، اسم و انہ ہو گیا، اور یہاں سے خبر و انہ، پھر ایک خبر نمبر ایک، خبر نمبر دو. وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، ضاد را مادہ باب نون سے، وَلَا تَضُرُّ پھر وہی فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے الاسنام کو، غیر عاقل کی جمع. ولا تنفع نون فا عین مادہ نفع ینفع باب فا سے، نفع پہنچانا، فعل مضارع واحد مؤنث غائب، دونوں کا جو فاعل ہے وہ ہیا ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے الاسنام کے لیے. آگے ہے ولی ای شیء. اب یہ ایو ایک حرف استفہام ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا، اب ایون ہوتا ہے یہ بیسیکلی، اور یہ مضاف بن کر آتا ہے ایو شیء. اب دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ بن گیا. ایو شیء کون سی چیز، ایو شیء وچ تھنگ کون سی چیز. اب دیکھیں یہ لام حرف آ گیا، لام جر آ گیا، اس نے ای کر دیا. یہ تشدید کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ یہ والی این مجرور ہے، کیونکہ اب یہ مسئلہ حل کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کمپیوٹر میں جب تشدید اور اس کے ساتھ حرکات لگائی جاتی تھیں تو وہ دونوں کو اوپر اکٹھا کر دیتا ہے. یعنی تشدید کے نیچے اگر زیر ہے تو پھر یہ زیر ہے، اگر تشدید کے اوپر زبر ہے تو پھر یہ زبر ہے. اب کی نئی ٹائپنگ میں ایسا نہیں ہوتا، یہ پرانی ٹائپنگ میں یہ ایک پرابلم تھا کمپیوٹر کا. سو ولی ای شیء کس چیز کے لیے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں ولی ای شیء کس چیز کے لیے. سو یہ قائم مقام خبر مقدم ہو گیا. اب آگے مبتدا مؤخر آ رہا ہے. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ یہ بات یاد رہے کہ ایک تو حرف استفہام جملے کی وہ چاہتے ہیں صدارت،
ایک چیز یہ. دوسری پوائنٹ، حرف استفہام کبھی بھی جملے کے بیچ یا آخر میں نہیں آتے، وہ ہمیشہ کسی بھی جملے کو لیڈ کرتے ہیں. دوسری چیز، پھر شروع میں لام حرف جر آ گیا، اور جب حرف جر شروع میں آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی مبتدا نہیں کہلاتا. سو یہاں سے پھر یہ مبتدا مؤخر ہے. تدعو لہا الطعام والشراب. ضاد، اب یہ دیکھیں، اب اس کو غور کرنا ہے کہ ضاد عین تو ہے، تا مضارع کی علامت ہے، تو پھر تیسرا کون سا تھا؟ تیسرا تھا یہاں پہ واو، ضاد اور عین. وضع یدعو، باب فا سے، ٹو پٹ، رکھنا. سو رکھنا، وضع یدعو. وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَدَعُ، انت فاعل، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ. سو اس کا فاعل ہو گیا کیا؟ انت. وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَدَعُ، آپ کس چیز کے لیے رکھتے ہیں؟ لہا، لام حرف جر، ہا. یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ جا رہا ہے اصنام کی طرف. وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَدَعُ لَهَا، آپ ان کے لیے کیوں کر رکھتے ہیں؟ کیا رکھتے ہیں؟ الطعام والشراب. الطعام والشراب یعنی طعام کھانا، والشراب پینا. شرابن، یہ شراب جو ہم ہندی اور پاکستان میں سمجھتے ہیں نا شراب، یہ وہ شراب نہیں بلکہ پینے کی کسی بھی چیز کو، مشروب کو عربی میں شراب کہا جاتا ہے، پینے کی چیز. اور طعام کھانا. سو دونوں یہ ہیں مفعول بھی تدعو کا. وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَدَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، آپ کیوں کر ان کے لیے کھانا اور پینا رکھتے ہیں؟ اب آگے آئیے اگلی بات ہے. وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، پھر یہ بن گیا اسم اِنَّا، اور یہ پورا جملہ خبر اِنَّا ہے. سو وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اب یہ چونکہ پہلے آ چکا اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، یہ منصوب ہے پورا مرکب. وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اور یقیناً یہ بت، یا ابی، اے میرے ابا جان، لا تأکلو، اب یہ اب یا ابی پہلے ریپیٹ ہو چکا، اب اس لیے بار بار اس کو نہیں ہوگا، وہی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. لا تأکلو، لا نفی کا، تأکلو حمزہ کاف لام یادا، اکل یأکلو کھانا، حمزہ کاف اور لام مادہ اور باب نون سے. لا یأکلو ولا تشربو، اب دیکھیں دونوں فعل مضارع واحد مؤنث کے غائب ہیں کیونکہ اصنام غیر عاقل ہیں. شین، را اور با مادہ باب سین سے، شریبہ یشربو پینا. سو لا تأکلو ولا تشربو، نہ ہی وہ پیتے ہیں نہ ہی وہ کھاتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ کتنے ماشاءاللہ افعال اب آپ کے پریکٹس میں آتے جا رہے ہیں. یہ ویکیبلری ایسے ہوتی ہے، کبھی بھی ڈکشنری لے کر کوئی آدمی ویکیبلری یاد نہیں کر سکتا، ایسے ہی بیٹھنا شروع ہوتے ہیں. وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، اب آزرو اسم کانا، آزر تھا، یہ اس کی خبر و کانا، دو خبریں ہیں. یغضب، غین ضاد با مادہ سامیہ سے، غاضبہ یغضب غصہ کرنا. فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا فاعل جو ریپریزنٹ کر رہا ہے آزر کو. وکان آزر یغضب، آزر غصہ ہوتا تھا. ولا یفہم، لا نفی کا، ولا یفہم، اور وہ نہیں سمجھتا تھا. فا ہا میم مادہ، فاہم یفہم باب سامیہ سے، اور وہ نہ ہی سمجھتا تھا. وکان ابراہیم ینصح لقومہ، کانا فعل، پھر وہ فعل ناقص آ گیا. ابراہیم اسمو کانا، اور ینصح لقومہ یہ خبر کانا. نون صاد ہا مادہ، نصح ینصح باب فا نصیحت کرنا، باب فا نصیحت کرنا، جس کو نصیحت کی جاتی وہ لام سے آتا ہے، لام حرف جر. قومہ اس کی قوم، لی قومی ہی ان کی قوم یعنی اپنی قوم سے، لام حرف جر، اور یہ متعلق فعل ہو گیا. وکان ابراہیم ینصح لقومہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کیا کرتے تھے. وکان الناس، اب دیکھیں الناس اسم کانا حالت رفع میں، یہ ہے خبر کانا شروع ہو رہی. یغضبون، اب دیکھیں فعل مضارع یہاں پہ واحد کا آیا، یہاں پہ جمع کا، کیونکہ الناس جمع ہے.
جی تو ہم بات کر رہے تھے وکانہ ابراہیم ینصح لقومہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کیا کرتے تھے. وکان الناس یغضبون ولا یفہمون. اب یہاں پر جو اس کا مادہ ہے وہی غین ضاد با مادہ اور باب سین سے. غاضبہ یغضب غصہ کرنا، یغضبون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے الناس کے لیے، اور ولا یفہمون لا نفی کا فہم یفہمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، اور یہ ہم پہلے یفہمو دیکھ چکے ہیں. اگلی جو سطر ہے وہ ہے قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. اب یہ ان کا مقولہ ہے، کیا فرمایا؟ مقولہ پورا ایک جملہ ہوتا ہے. قال ابراہیم انا اکثر الاسنام، دیکھیں کاف سین را مادہ باب ضربہ سے توڑنا، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ انا فاعل تھا اور وہ مبتدا بنا دیا گیا، اور یہ اس مبتدا کی خبر ہے. تو یعنی مقولہ جو ہے وہ پورا جملہ اسمیہ ہے. انا اکثر الاسنام، اسنام یہ مفعول بھی، اکثر میں بتوں کو توڑوں گا، اذا ذهب الناس جب لوگ جائیں گے. یہ بات یاد رہے کہ اذا فعل ماضی کے ساتھ آ کر اس کا ترجمہ مضارع میں کر دیتا ہے. ذهب یذهب، ذا ہا با مادہ باب فا سے جانا، اور ناسو اس کا فاعل. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر فاعل جمع ہو اور حاضر ہو تو پھر گردان سے واحد مذکر اور واحد مؤنث اکارڈنگ ٹو جنس چنا جاتا ہے. تو اذا ذهب الناس، یعنی ابراہیم علیہ السلام فرمایا انا اکثر الاسنام اذا ذهب الناس، جب لوگ جائیں گے تو میں بتوں کو توڑوں گا. وحینئذ یفہم الناس، یہ ہمارے لیے ایک جملہ آگے، نیا لفظ آ گیا حینئذ. مختصراً حینئذ ایک یہ جو حین ورڈ ہے یہ ایک ظرف ہے. اچھا، ہینا ایک ظرف ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ ظرف جب بھی آتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی مضاف الیہ ہوتا ہے. یعنی جیسے قبل، بعد، تحت، فوقا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظروف ہیں، اور یہ ظروف مضاف بن کر آتے ہیں اور ان کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے. حینئذ قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، اور وہ شاید غالباً وہ آیت ہے اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. حینئذ کا مطلب ہوتا ہے اس وقت. ہینا کا اکیلا مقصد بھی اس وقت ہی ہوتا ہے، یعنی دیٹ ٹائم. اب یہ دیٹ ٹائم فیوچر بھی ہو سکتا ہے اور پاسٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اکارڈنگ ٹو دا سینٹینس ہوگا کہ بات فیوچر کی ہو رہی ہے کہ پاسٹ کی. اب اگر آپ یہاں پر غور کریں تو یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. حینئذ یفہم الناس، دیکھیں آگے فعل مضارع ہے. اب یہ جو ان ہے یہ مرکب ہے حینا پلس از کا. از ایک ظرف ہے، اور فی الحال اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے، بس اتنا جان لیجئے حینا از. اور یہ جو تنوین آ رہی ہے اسے تنوین عوض کہتے ہیں. تنوین عوض کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں ایک جملہ محذوف ہے، یعنی اس کا جو ظرف جو مضاف الیہ ہے وہ ایک جملہ محذوف ہے، اور وہ جملہ یہ ہو سکتا تھا حینئذ، یعنی تب اس وقت. پہلے ہم اس جملے کو دیکھ لیں. حینئذ یفہم الناس، فہم یفہم الناس، اس وقت لوگ سمجھیں گے. یہاں پہ ترجمہ کیا ہے؟ اس وقت لوگ سمجھیں گے. تو حینئذ میں یہ جو اذن میں تنوین عوض آ رہی ہے یہ اس بات کا ہے، یعنی جب میں بتوں کو توڑ دوں گا تو تب لوگ سمجھیں گے. تو یہ اس عمل کی طرف اشارہ ہے، وہ جو اذن تنوین عوض ہے وہ اس عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اسی طرح وہ جو میں قرآن پاک کی آیت بتائی اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، یعنی جب روح تمہارے حلقوں کو یہاں پہ غرغرے تک پہنچ جائے گی، وانتم حینئذ جب یہ پہنچے گی تو تم دیکھ رہے ہوگے. تو یہ وہ یعنی اس طرف اشارہ ہے جو پیچھے بات کی گئی ہوئی ہے اس کے لیے کہ جب یہ کام ہوگا تو پھر یہ سمجھیں گے. تو اس جملے کو دوبارہ دہرانے کی بجائے حینئذ، یعنی ہو سکتا تھا
ہین اذ انا اکثر الاسنام یفہم الناس، جب میں بتوں کو توڑوں گا تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی. تو یہ وہ اس چیز کے بارے میں ہے. آج کے لیے اتنا کافی قصص النبیین میں. اب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. جی تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وختانہ ورضاعہ. لے جی، ولادت ان کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، جنم، پیدائش. ولادت النبی مرکب اضافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. وختانہ، ختان کا مطلب ہوتا ہے ختنہ، وختانہ اور ان کا ختنہ، ورضاعہ اور ان کی دودھ پلائی. رضاع ان کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلائی. یعنی تین چیزیں آگئی اس میں، ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وختانہ ورضاعہ، یعنی آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا ختنہ اور آپ کی رضاعت یعنی آپ کو دودھ پلانا. لے جی، جملہ شروع ہو رہا ہے فی یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاولی. جی تو یہ جو گنتی ہے، گنتی کو فی الحال میں اگنور کر رہا ہوں، گنتی پر میں پورا آپ کو ایک ٹاپک کرواؤں گا. فی یوم الاثنین، اب آپ دیکھیں یوم الاثنین، یہ تھا اثنان. الاثنان کا مطلب ہوتا ہے دو، اور اثنان کون سا دن ہوتا ہے؟ سوموار کا. یوم الاثنین، سوموار کے دن. فی یوم الاثنین، فی حرف جر، فی یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن. الثانی عشرہ، الثانی عشرہ، ثانی دو اور عشرہ 10 یعنی 12 تاریخ. من ربیع الاول، اب یہ ربیع الاول بھی مرکب اضافی ہے، من ربیع جر چلا گیا. من ربیع الاول، ربیع الاول کے 12 تاریخ سوموار کے دن میں. من عام الفیل، عام الفیل. اب آپ عام کسے کہتے ہیں؟ سال کو. یہ مرکب اضافی تھا، عام سال کو کہتے ہیں. عام الفیلی. اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ سنہ بھی سال ہوتا ہے اور عام بھی سال ہوتا ہے. تو اس کی میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ عام اور سنہ میں فرق کیا ہے. عام کہتے ہیں ایسا سال جس میں تکلیفیں ہوں، جس میں کوئی نہ کوئی مشکل آئی ہو، کوئی نہ کوئی پریشانی آئی ہو، جس میں قحط ہوا ہو، جس میں کوئی بڑی جنگ ہوئی ہو، جس میں کوئی بڑا غم لگا ہو، اسے کہتے ہیں عام. اور جو نارمل سال ہوتا ہے، جس میں یعنی معاملات نارمل، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن نارمل بہتر زیادہ رہے ہوں، تو اسے سنہ کہتے ہیں. بہرحال یہ تھوڑی سی انفارمیٹیو بات تھی. چونکہ عام الفیل ہاتھی والا یہ ایک بڑا معاملہ پیش آیا تھا. من ربیع الاولی من عام الفیلی، یعنی عام الفیل میں 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن. ولادت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، واو لام دال مادہ. والدہ یلدو باب ضربہ سے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں واو شروع میں ہے تو یہ مثال ہے، اور فعل مضارع میں یہ واو ڈراپ ہو گئے، یا یعنی واو ڈراپ ہو جاتا ہے. ولدت آمنۃ بنت وہب. اب یہ بنت وہب صفت آمنہ ہے. آمنہ حضرت آمنہ کا نام حالت رفع میں ہے، تو ولدت کا مطلب جنہ. ولدت آمنۃ بنت وہب مولودہ. اب یہ مفعول بھی ہی ہے، مولود جو پیدا ہونے والا ہو اسے مولود کہتے ہیں. مفعول، اسم المفعول کا صیغہ ہے مفعول، مولود. ابھی میں نے آپ کو اسم الفاعل مفعول پڑھانا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، چونکہ میری ڈیوٹیاں چل رہی ہیں تو ڈیوٹی میں نارملی گرامر کے لیکچر ریکارڈ نہیں کرتا، تو انشاءاللہ یہ آنے والا لیکچر. آپ کے 2-3 ٹاپک رہ گئے ہیں بس. مولود پیدا ہونے والا. ولدت آمنۃ، آمنۃ حالت رفع میں فاعل ہے ولدت کا. مولودہ ہاں مرکب اضافی میں مضاف الیہ جو ریورٹ ہو رہا ہے آمنہ کی طرف. ولدت آمنۃ بنت وہب مولودہ العظیمہ. العظیمہ، آپ دیکھیں یہ العظیمہ حالت نصب میں ہے، یہ صفت ہے مولود کی، اور مولود یہاں پہ مضاف ہے، تو یہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. یہ دیکھیں حالت نصب بتا رہی ہے کہ صفت کس کی ہے، تو صفت کس کی ہے؟ مولودہ کی. آمنہ، حضرت آمنہ نے جنم دیا اپنے عظیم بچے کو متحللاً. اب اس بچے کی جو پیدا ہونے کی حالت کیا تھی؟
متحللا، متحلل کا مطلب ہوتا ہے تکبیر و تحمید کہتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، متحللا، تحلل یتحلل باب تفعل سے۔ آگے ایک بات انہوں نے لکھی ہے شیخ صاحب نے، اس میں دیکھیں آپ کی اسٹڈی میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس بات کو آپ چھوڑ دیں، ہم اس میں نہیں جا رہے، میں نے ان کی ڈیٹیل کتاب بھی پڑھی ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کی تفصیلات دی ہیں، اس کو اگنور کر دیجئے، آپ عربی کی طرف توجہ دیں۔ میں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بحث نہ تو کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طرف جائیے۔ لم يثبت ان ظہر شیء من الآیات الیامنۃ حین ولدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں لم آیا کرتا ہے فعل مضارع کے ساتھ اور اس کو نفی کر دیتا ہے، اور نفی کے ساتھ ساتھ اس کے میننگ ماضی میں کر دیتا ہے اور وہ مجزوم بھی ہو جاتا ہے۔ ثا با تا مادہ، باب نون سے، ثبت یثبت ثابت ہونا، لم یثبت فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، لم یثبت وہ ثابت نہیں ہوا، وہ ثابت نہیں ہوا، ان ظہر شیء من الآیات لآمنۃ۔ اب کیا ثابت نہیں ہوا؟ یہ پورا جملہ یہ یہاں تک ان ظہر شیء من الآیات، یہ پورا جملہ فاعل ہے کس کا؟ یثبت کا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ان حرف مصدریہ اپنے آنے والے فعل کو مصدر میں لے لیتا ہے۔ اب ان ماضی پر بھی آ سکتا ہے، مضارع پر بھی آ سکتا ہے۔ مضارع پہ آتا ہے تو اسے منصوب کر دیتا ہے، اور ماضی جو ہے وہ مبنی فعل ہے، یعنی اس کی کوئی حرکت نہیں ہو، بظاہر وہ یہ منصوب کہلائے گا لیکن یہ مبنی ہے۔ ظاہر ہونا، ظہر یظہر، ظہر یظہر، ظاہر ہونا، ظاہر ہو جانا، واضح ہو جانا۔ شیء نکرہ فاعل ظہر، ظہر شیء کوئی چیز ظاہر ہوئی، من الآیات، من الفجر آیات نشانیاں، آیت النشانیہ، من الآیات، ظہر شیء من الآیات نشانیوں میں سے کچھ ظاہر ہوا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لم یثبت ان ظہر شیء من الآیات، کسی بھی چیز کا ظاہر ہونا ثابت نہیں ہے۔ اب میں نے یہ آپ کو پڑھایا ہے کہ ان مصدریہ پورے جملے کے فعل کو فعل کے میننگ میں لے لیتا ہے کہ ظاہر ہونا، کسی چیز کا ظاہر ہونا، نشانیوں میں سے کچھ ظاہر ہونا۔ وہ کہتے ہیں لم یثبت نہیں ظاہر ہوا کسی بھی، یعنی کسی بھی نشانی کا ظاہر ہونا، کسی بھی نشانی کا ظاہر ہونا ثابت نہیں ہوا۔ لیامنۃ، لام حرف جر، لیامنۃ آمنہ کے لیے، حالت جر میں یہ مرکب جاری اور یہ متعلق فعل ہے یثبت کے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ فاعل صرف نام نہیں ہو سکتا، کوئی جملہ بھی فاعل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پورا جملہ فاعل ہے۔ لیکن جی آگے چلتے ہیں کہ ہینا، یہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں، ہینا مطلب کیا ہے؟ اس وقت۔ اب یہ اس وقت ماضی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی ہینا ولدت، ہینا ولدت رسول اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مفعول ہے ولدت کا، ولدت کا ہیا فاعل جو آمنہ کے لیے ریورٹ ہو رہا ہے، حضرت آمنہ کے لیے۔ سو ولدت رسول اللہ، یعنی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنا، اس وقت آمنہ کے لیے کسی بھی نشانی کا ظاہر ہونا ثابت نہیں ہے۔ اب یہ ہینا ایک ظرف ہے، اور والدت رسول اللہ یہ مضاف الیہ جملہ ہے کس کا؟ ہینا کے لیے۔ یہ بات میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ لازمی نہیں کہ آپ نے مضاف الیہ میں کا، کے، کی کا کوئی ریلیشن ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ علامات کیا ہیں؟ هذه العلامات عند ولادتی لا يثبت منها شیء۔ هذه العلامات، یہ مبتدا ہو گیا، عند ولادتی ہی یہ متعلق خبر ہو گیا، اور یہ خبر ہو گیا لا يثبت منها شیء۔ هذه العلامات، یہ علامات عند ولادتی ہی، اب ولادتی مجرور ہوا اس ظرف کی وجہ سے، ولادتی جر چلا گیا، عند ولادتی ہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، لا يثبت منها شیء، منها ہا ریورٹ ہو رہا ہے علامات کی طرف، اور ثبت یثبت ثابت ہونا، لا یثبت وہ ثابت نہیں ہوتا، منها شیء، اب شیء یہاں پہ فاعل ہے یثبت کا، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ان علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت۔ اب وہ یہ علامات ہیں، یہ والی
آئیے ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. ارتجاجو ایوانی کسرا، ایوانو کسرا، کسرا کا ایوان، اور ارتجاجو یہ مضاف، یہ پورا مضاف ہے اس کا. ارتجاج کا مطلب ہوتا ہے تھر تھرانا، کانپنا، تھر تھرانا. ارتجاجو ایوانی کسرا یعنی کسرا کے ایوان کا تھر تھرا جانا، کانپنا. سقوط 14 شرفتن، شرفتن کہتے ہیں بالکنی کو. بالکنی آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. سقوط کا مطلب گرنا، سقوط گرنا، یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ شرفتن اس کی تمییز ہے 4 کی. یعنی کتنے شرفہ تھے؟ 14 شرفہ، 14 بالکنی کا گر جانا من ایوانی کسرا. یہ پورا مبتدا ہے اور یہ متعلق خبر قائم مقام خبر ہو گیا. یعنی ایوان کسرا کے 14 بالکنی کا گر جانا یہ بھی ثابت نہیں ہے. خمدت النار، خمد یخمد باب ضربہ سے، بجھ جانا، بجھ جانا، یہ باب ضربہ سے. خمد یخمد، اب خمدت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، النار فاعل. خمدت النار آگ بجھ گئی، یہ صفت ہے اس آگ کی. التی واحد مؤنث اس میں موصول، یہ اس کا صلہ. سو خمدت النار التی، وہ آگ بجھ گئی جو یعنی جس کی کان یعبدها المجوس، کانا ماضی ناقص، اس کا اسم کیا ہوا؟ یعبدها المجوس، یعبدها المجوس. سو یعبد فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ یعبد، اور ہا یہ جا رہا ہے مؤنث آگ کی طرف، مفعول کا اشارہ. المجوس مجوسی یہ فاعل ہے یعبد کا. یعنی خمدت النار التی کان یعبدها المجوس، وہ آگ بجھ گئی جس کی عبادت مجوسی کیا کرتے تھے. غاصت بحیرۃ ساوا، بحیرہ کہتے ہیں جھیل کو، جھیل. سو ساوا جھیل، یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. ساوا یہاں پہ حالت جر میں ہے چونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے. بحیرۃ ساوا، ساوا جھیل. غاصت یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا. غاصہ یغوسو، غین واو صاد مادہ ہے، غاصہ یغوسو، ٹھیک ہے جی. تو باب نون سے غاصت بحیرۃ ساوا، بحیرہ ساوا یعنی جھیل ساوا ڈوب گئی. انہدمت المعابد، معبد، معبد کی جمع ہے، معبد کہتے ہیں عبادت کی جگہ. معابد یہ فاعل ہے حالت رفع میں. انہدمت، انہدم ینہدم باب انفعال سے یعنی کسی چیز کا ہو جانا. سو انہدام، انہدام ہم اردو میں جانتے ہیں منہدم ہو جانا. انہدمت المعابد یعنی جو معبد تھے وہ منہدم ہو گئے. التی ان کی صفت آ رہی ہے واحد مؤنث چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے. واحد مؤنث فعل ماضی اسی لیے آیا ہے چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے. التی کانت حول البحیرۃ ساوا، حولا ایک ظرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد. یعنی کانت یہ اس کی تفصیل آ رہی ہے. انہدمت المعابد التی، وہ بت خانے یعنی وہ عبادت کی جگہ، التی جو کانت تھے، حول البحیرۃ ساوا یعنی بحیرہ ساوا کے ارد گرد. اب بحیرہ جر کیوں ہے؟ حولا کا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے. سو انہدمت المعابد التی کانت حول بحیرۃ ساوا، وہ بجھ گئے، وہ اپنا منہدم ہو گئے وہ عبادت گاہیں جو بحیرہ ساوا کے ارد گرد تھیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام نشانیاں ثابت نہیں ہوتی ہیں. بالکل ایزی لینا ہے آپ نے، کوئی ڈیفیکلٹ کسی چیز کو بوجھ نہیں سمجھنا. الحمدللہ آج اتنا کافی ہے، اور ابھی ہم الحمدللہ سلو جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کم بیشی معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.